इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, फमररना बिसिबियानिन, हम चंद बच्चों के पास से गुजरे जिसमें इब्न सैयाद भी था। इब्न सैयाद भी बोलते हैं, इब्न सैयाद भी बोलते हैं, अलिफ भी लगाते हैं, और इब्न साइद भी है, और उसका नाम साफ था, और आम तौर पर उसकी माँ या साफ कहकर पुकारा करती थी। कहा कि हमको मालूम हुआ कि एक बच्चा यहूद के वहां पैदा हुआ है जो ऐसे ऐसे औसाफ कहता है, और ऐसे औसाफ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना था। लिहाजा हम गए उनके माँ के पास और उनके बाप के पास, और हमने उनके माँ को और उनके अब्बा को वैसा ही पाया जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि बाप लंबा होगा, भरे गोश्त वाला होगा, उसकी नाक चौथ की तरह होगी, और उसकी माँ को ऐसा देखा, भरी सीने वाली। हाँ, तो मैंने पूछा कि ये बच्चा हमल में कितना रहा, तो 12 महीने, ये 12 महीने के बाद पैदा हुआ है। अच्छा, उसकी आंखें कैसी है, तो उसकी आंखें ऐसी है, एक आंख ऐसी, एक आंख ऐसी है। अजल सही, बड़ा मुसीर आदमी है, बड़ा मुसीर जरे वाला आदमी है। तो जरे वाला वही माना, एक आंख तो है ही नहीं, और दूसरी आंख है, मगर क्या है कि वो अंगूर की तरह उभरी हुई है बाहर, अंदर नहीं, हमारे तरह खड्डे में, और यहाँ ऊपर आंख बनी हुई है। ये सलामत है, ऊपर आंख बनी हुई है, और बड़ा मुसीर है, नाके कम है, ऐसा जैसे औसाफ बयान किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने उनको ऐसा ही पाया। इसलिए बाज़ हजरात को ये ख्याल है कि दज्जाल यही इब्न सैयाद है, कोई और नहीं। जाबिर तो अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि वही इब्न सैयाद है। याद में आता है वही दज्जाल है। याद में आता है एक मरतबा हज को जा रहा था, और साथ में अबू सईद खुदरी थे। वो कहने लगा कि जो दज्जाल आएगा वो मदीने में दाखिल होगा। लेकिन नहीं, तो कहा मैं तो मदीने में पैदा हुआ हूं और मक्का जा रहा हूं, मैं दज्जाल कैसे हो सकता है? दूसरा कि वो दज्जाल के बच्चे होंगे, कहे नहीं, क्योंकि मेरे तो बच्चे, मैं दज्जाल कैसे, उसके बाद मसूद के दज्जाल है, तो मैं दज्जाल कैसे हो सकता हूं? इसके साथ ये भी मालूम है कि उसके पिछले पे लिखा हो काफारा, मेरे पिछले पे लिखा हुआ है काफार, ठीक है नहीं, मैं दज्जाल कैसे हो सकता हूं? फिर आगे कहता है लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे दज्जाल बनने को कहा तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं मना नहीं कर, मैं बनने को तैयार होंगे। उसने ये भी कहा। लिहाजा और बात से आता है कि उसका इंतकाल मदीना में हो गया, और बात में आता है कि वो जब जंग हर्रा पेश आई, जंग हर्रा पेश आई, तो उस वक्त क्या है कि वो कहीं गुम हो गया, और तब से गुम है। फिर कहता है एक मतलब ये भी हुआ कि भाई किसी को मिला तो लोग फिर मुझे दज्जाल कहते हैं, मगर तमीमेदारी तो देख कर आए उनको। अरे तमीमेदारी कहीं रास्ते में गुम हो गए थे, समंदर में गुम हो गए थे, तो वो दज्जाल के जजरे में पहुंच गया था, वो देख कर आया। वो तो बड़ा मोटा था बहुत, मैं तो पता दुबला आती हूँ, मैं दज्जाल कहां से? मैं अल्लाह कहेंगे बन तो जाऊंगा, फिर भी ऐसे कहते हैं अल्लाह कहेंगे बन जाऊंगा। तो ये उसकी मुख्तलिफ बातें हैं। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने या उनकी बहुत सी बातें बयान की है, अपने उनका तर्जुमा थोड़ा कर लें। कहते हैं काल उलमा, उलमा फरमाते हैं हदीस का जाहिर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की वही तो नहीं आई है कि ही इब्न सैयाद दज्जाल है क्या नहीं है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दज्जाल के सिफात बयान करे गए थे, और वो सिफात इब्न सैयाद में थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई फैसला नहीं करते थे कि यही दज्जाल या नहीं, और इसी वजह से उमर को कहा गया कि यकुन हुआ फलन तस्तती कत्ल हो, क्योंकि आते हैं रिवायत में कि हज़रत उमर ने उसको कत्ल करना चाहा, इस ख्याल से
کہ یہ دجال ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دجال ہی ہے تو تم قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ دجال کا قتل تو ابن مریم کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے. تم کیسے قتل کرو گے؟ اگر یہ دجال بھی ہوگا اور تولا اٹھاؤ گے نا تو بھی غائب ہو جائے گا، اللہ غائب کر دیں گے، مار سکو گے نہیں. اس لیے مارنے سے، اگر وہ نہیں ہے تو مارنے سے فائدہ نہیں ہے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو مسلمان ہوں اور دجال تو کافر ہوگا. وہ یہ بھی کہتا تھا کہ بھائی دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری تو اولاد ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. اور ابن سیاح کہتا تھا کہ وہ مدینہ میں داخل بھی ہوا ہے، وہ مکہ جا رہا ہے. لہٰذا اس میں کوئی دلالت اس بات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات کی خبر تو دی ہے، اچھا ان صفات کی خبر دی ہے، مگر یہ صفات کی خبر، اس کا یہ کہنا کہ بھائی میں دجال نہیں ہوں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ دجال ہو. اور جو اس کی صفات بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اس وقت کی صفات ہے جب یہ دجال بن کر نکل کر آئے گا. کب مکہ میں داخل نہیں ہوگا، کب کیا کافر لکھا ہوگا، اور تب کیا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، یہ اس وقت کا اوصاف ہے. ابھی تو دجال یہ ہے مگر ابھی تو دجال کے حصے سے نکلا نہیں ہے، یہ جو اوصاف نہیں پائے جاتے. جب کچھ حصے سے نکلے گا تو کیا ہے کہ پایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں پوچھا کہ یہ تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہتا ہے آپ گواہی دیتے میں اللہ کا رسول ہوں. حالانکہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. اس نے گواہی نہ کی، میں گواہی دوں گا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے، مگر آپ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب اس کو پوچھا کہ تیرے پاس کیا آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس آتا ہے صادق و کاذب. وہ کبھی کہتا ہے میں پانی پر عرش کو دیکھتا ہوں، اور بھی کہتا ہے کہ میں ناپسند نہیں کروں گا اپنے آپ کے دجال بننے سے. اور ساتھ میں بھی کہتا ہے کہ اس کی جگہ بھی جانتا ہوں دجال کہاں ہے. وَإِنُّ يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ، وہ دجال کی جگہ جانتا ہے، اور میں اس کو جانتا ہوں، اس کے پیدا ہونے کی جگہ جانتا ہوں، اور ابھی وہ کہاں ہے وہ میں جانتا ہوں. اور وہ پھولتا بھی تھا، وہ ابن سیاد کبھی پھول جاتا تھا اور اتنا پھولتا تھا کہ وہ گلی بھر دیتا تھا. سب بیان کر رہے ہیں. اس لیے حضرت جابر فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہی دجال، کوئی اور نہیں ہے. حضرت عمر کو بھی گالی گمان تھا کہ یہی کیا ہے کہ وہ دجال ہے جو نکلے گا، کیونکہ جتنے اوصاف اس کے ماں باپ کے بیان کیے جاتے ہیں اور جتنے اوصاف اس کے بیان کہتے تھے وہ تمام کے تمام اوصاف اس کے اندر کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یوم حرہ میں ابن سیاد کہیں گم ہو گیا. بعض کہتے ہیں ابن سیاد مدینہ میں مر گیا، اور ایک سارے اردو والے اور صاحب کہتے ہیں کہ میری تو یہی رائے ہے وہ یہی دجال، کوئی اور نہیں تھا. مگر جمہور اس بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرماتے ہیں. اسی آدمی کے اوصاف ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ فَمَرَرْنَا بِصَبِيٍّ بِصِبْيَانٍ فِيهِمْ ابن سیاد، کہ ہم چند بچوں کے پاس سے گزرے جس میں ابن سیاد بھی تھا. فَفَرَّ الصِّبْيَانُ، بچے تو بھاگ گئے. وَجَلَسَ ابن سیاد، اور ابن سیاد بیٹھا رہا. فَكَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَرِیَ ذَلِکَ، ایسا محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا. ناپسند اس بنا پر کیا ہو شاید کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ ہی دجال ہوگا، اور آپ کو دجال سے بچنے کا اور ان سے پناہ مانگنے کا وہ اہتمام فرماتے تھے. تو پھر ایسے آدمی سے کیوں پالا پڑے کہ جس کے بارے میں دجال ہونے کا خیال ہو؟ گویا کہ آپ ابھی سے اس سے دور رہنا چاہتے تھے، مگر بیٹھا رہا، آپ کو وہیں سے گزرنا تھا. تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دو چار باتیں کر لی. کہنے کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی تو مٹی میں لگا رہے، تو بیٹھا کیوں؟ اتصدق،
کیا تو گواہی دیتا ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال لا، اس نے کہا کہ میں تو گواہی نہیں دوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اتشہدو، آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ سوال کرتا ہے، یہ سوال ہے، لا بل اتشہدو، اگر حمزہ استفہام یہاں موجود نہیں ہے مگر یہ استفہامی جملہ ہے، بل لا بل نہیں، میں گواہی نہیں دوں گا بلکہ آپ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر نے کہا ذرنی یا رسول اللہ حتی اقتلہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ بھائی کیوں؟ ان کا وہی خیال تھا کہ یہ کون ہے؟ دجال ہے۔ اس لیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان الذی ترى فلن تستطیع قتلہ، اگر یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تیری رائے ہے، جو تو خیال کرتا ہے، یہ رویت کے معنی میں نہیں ہے رویت بصریہ بلکہ رویت علمیہ کے معنی میں رویت قلبیہ، کہ یہ وہی ہے جو تو خیال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہی دجال، فلن تستطیع قتلہ، تو اس کو قتل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کا قاتل تو طے ہے اللہ کے وہاں، اور وہ بھی اس کا وقت بھی طے ہے، ابھی اس کا وقت آیا نہیں ہے، وہ قرب قیامت میں جب بڑی بڑی نشانیاں ہوگی تب جا کے یہ قتل ہوگا، یہ تو قتل نہیں کر پائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو بلا وجہ قتل کرنا نہیں چاہیے، مگر اس نے تو آپ کی نبوت کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا، پھر کافر کو کیسے رکھا جائے گا؟ وہ فرد واحد تھا اور سراثن کر کے نبوت کر کے دیا، تو اس کی وجہ ایک تو بیان کی جاتی ہے کہ وہ نابالغ تھا، اور نابالغ مکلف تو ہوتا نہیں ہے، اس بنا پر اس کو قتل کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اور دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ اگر بھائی وہ اس کو قتل کرتے تو یہود کا ایک فرد تھا اور یہود کے ساتھ معاہدہ تھا، اور یہود کے ساتھ تھا معاہدہ تھا، اور معاہدہ والوں کے بچوں کو قتل کرنا بھی کیا ہے؟ معاہدے کے خلاف ہے، اس لیے آج سکھنی نہ ہو جائے، اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا اور ایک آیت چھوڑ دیا۔